रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, इज़ा धड़कन शाह। किस्त नंबर 3 और 4। ये एक बेसमेंट का मंजर है जहाँ से मुसलसल किसी के चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा सर। तुम मेरे ही ऑफिस में रहकर मेरे ही ऑफिस की खबरें लीक करोगे? और इसकी बॉडी पे चाकू से मुसलसल कट लगा रहा था। अब ऐसा नहीं होगा सर, माफ़ कर दें मुझे। मैं सर, मेरी डिक्शनरी में माफ़ी का लफ्ज़ नहीं है, अल्फाज नहीं होते हैं। एस आर के अपने साथ गद्दारी करने वालों को माफ़ नहीं करता, सीधे सज़ा देता है। वो उसके बाजुओं पर गहरे कट लगाते हुए बोला, शेरू खोलता हुआ पानी लाओ। नहीं 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 सर, माफ़ कर दें। वो रोते हुए माफ़ी मांग रहा था। शेरू, सुनाई दिया है कि वो सर, हवेली से कॉल है आपके लिए। शेरू, कितनी बार मना किया कि काम के बीच डिस्टर्ब ना किया करो। वो गुस्से से धाड़ा था। सर, बार बार कॉल आ रही है और आपके बारे में पूछ रहे हैं। हेलो। वो शेरू के हाथ से मोबाइल छीन कर फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला था। ओ हेलो भाभी। वो हिचकियों से रोते हुए बोली, गुड़िया क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हो? व्हाट हैपेंड? भाई दी, भाभी दी जान, क्या दी जान, आगे बोलो। गुल वो धाड़ते हुए बोला, भाई दी जान बेहोश हो गई थी, हम इन्हें हॉस्पिटल लाए हैं। और वो डर के मारे एक ही सांस में पूरी बात कर दी। वट? दीजे बेहोश हो गई थी? अच्छा, आप रोना बंद करो, मैं आ रहा हूँ। पहले तो वो तेज़, फिर इसे रोते देख नरम आवाज़ में बोला, ओके जी भाई। शेरू, गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल जाना। ओके सर। इसने फास्ट ड्राइविंग करते हुए गाड़ी कॉलेज के जोर पर रोड पर डाल दी। नायरा के बारे में सोचते हुए इसके लब दुआ गो थे। तभी झटका लगने से इसने गाड़ी रोकी। सामने देखा तो इसकी गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा गई थी। व्हाट द हेल, अब ये कौन सी मुसीबत है? वो बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर निकली, सामने वाला भी गुस्से में भरा इसी की तरफ बढ़ा था, लेकिन इस पर नज़र पड़ते इसकी नज़रें साकित रह गई थी। मुतनासिब सरापा गोरी रंगत जो गुस्से से सुर्ख हो गई थी, भूरे घुंघराले बाल, स्याह आंखें मानो अपने अंदर कोई राज छुपा हुआ है। बारीक गुलाबी होंठ। कुछ देर के लिए तो वो इसकी खूबसूरती में खो गया था, लेकिन जब अपनी गाड़ी की हालत देखी तो आग बबूला हो गया। मिस आंखें हैं, ये टच बटन अगर हैं तो क्या आपको ये नहीं पता कि इन का इस्तेमाल करना होता है? और ये बड़ी सी गाड़ी क्या टकरे मारने के लिए रखी है? और ये सड़क आपकी जागीर नहीं है जो आप यूं टकरे मारती फिर रही हैं? और क्या आपको ड्राइविंग रूल नहीं मालूम है क्या? अगर नहीं तो शट अप, यू जस्ट शट अप। वो आपे से बाहर होते हलक के बल चलाई। एक तो नायरा की वजह से पहले ही परेशान थी और ऊपर से इस शख्स की सीखपा कर देने वाली बातें। ओ बीबी, ये धारणा किसी और के सामने। मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें सलाखों के पीछे डालने में। वो सर्द स्पष्ट अंदाज में फुंकारा था। पहली नज़र की पसंदीदगी पल में नापसंदीदगी में बदल गई थी, क्योंकि आज तक इसने किसी को इजाज़त नहीं दी थी कोई इससे ऊंची आवाज़ में बात करे। ये तो फिर इसकी नज़र में छटांक भर की लड़की थी, लेकिन सामने भी कोई दब्बू किस्म की लड़की नहीं थी, जब बल्कि अपने नाम की एक दी इंशाल मीर थी। ओ टके के ऑफिसर, अपनी ये अफसरी किसी और के सामने झाड़ना, तुम्हारे इस सस्ते एटीट्यूड का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, और ना ही मैं तुम्हारी इस कौड़ी की वर्दी के रोब में आने वाली हूँ। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टके का ऑफिसर बोलने की? अगर तुम लड़की ना होती तो ये ज़ुबान जड़ से उखाड़ कर फेंक देता जिसने मेरी वर्दी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तुम भी अपनी ज़बान को काबू में रखो, नहीं तो इसे लगाम डालना इंशाल मीर को अच्छे से आता है। लड़की, तुम अपनी हद में रहो, मैं तुम जैसी लड़की के मुंह लगना नहीं चाहता। नज़र आ रहा है तुम जैसी लड़की की ज़िंदगी किसी की क्या इज़्ज़त होगी जो इस वर्दी की नहीं कर सकती। तुम होते कौन हो मेरी ज़िंदगी पर तबसरा करने वाले? इसके लहजे में पुलिस वालों से अजली नफ़रत अदा कर आई थी। वो इसे इन पुलिस वालों से नफ़रत क्यों थी, ये तो अभी तक राज ही है। वो गुस्से से खोलती हुई गेट पर से जहांदाद को लेकर सीधी प्रिंसिपल ऑफिस पहुंची, लेकिन अंदर दाखिल होते इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि सामने इसकी जान से प्यारी बहन बेहोशी की हालत में सोफे पर पड़ी थी। वो दौड़कर इस तक पहुंची थी। हनी मेरी जान, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों लेटी हो? प्लीज़ उठें, देखें, मैं आ गई अपनी गुड़िया के पास। देखें, ये बेहोश हो गई हैं, हमने डॉक्टर को कॉल कर दी है, वो आता है। ओ शट अप, मैंने कहा था ना, मेरी बहन को यहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। फिर मेरी बहन आप लोगों के होते हुए कैसे इस हाल में पहुंची? हाँ, वो इतनी ज़ोर से धाड़ी थी कि सब लोग कांप कर रह गए थे। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो ये आपका कॉलेज आज के बाद यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, इसने प्रिंसिपल को वार्न करते हुए कहा। जहांदाद, गाड़ी गेट के अंदर लेकर आओ।
اوکے میم، ہاں اور ہاں پرنسپل، جن کی وجہ سے میری بہن اس حال میں ہے، 1 سیکنڈ کے اندر انہیں اس کالج سے باہر نکالو، نہیں تو میں تمہاری جان نکال دوں گی۔ گو ایٹ۔ نہیں میم، میں ابھی پتہ کرتا ہوں ان کے بارے میں۔ ہم گڈ میم، گاڑی آ گئی ہے، چلو وہ بڑے ضبط سے بولی، نہیں تو نائرہ کو اس حالت میں دیکھ کر اس کو سانس بھی رک رک کر آ رہی تھی۔ ہیلو عرش، کہاں ہے تو؟ بڈی، میں تو تجھ سے ہی ملنے آ رہا تھا۔ کیوں؟ ایسا کر، تو میرے آفس مت آ، تو سیدھا ہاسپٹل آ جا۔ میں بھی وہیں ہوں، دی جے بے ہوش ہو گئی تھی تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ وٹ؟ دی جے بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن کیسے؟ اوکے آئی ایم کمنگ۔ تیمور خان ایک جدی پشتی رئیس تھے جن کی شادی ان کی پھپھو کی بیٹی جنت بیگم سے ہوئی، جن کو سب بچے دی جان بولتے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ تیمور خان کو بیٹی کی بڑی خواہش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام ولی تیمور خان تھا اور ان کی بیوی کا نام مدیحہ ولی خان تھا، جن کا ایک ہی بیٹا تھا شاریز ولی خان، اور بیٹی گل خان ہے، ان کی بیوی کا نام ارم جواد خان ہے۔ کی صرف ایک ہی اولاد ہے، ساحل جواد خان ہے، اور ان کے تیسرے بیٹے کا نام راحم تیمور خان ہے۔ ان کی شادی ان کی کلاس فیلو رمیسا شیرازی سے ہوئی ہے۔ یہ ایک جولی قسم کی عورت تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی منشا کہ ان کی یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن وہ دونوں میاں بیوی اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ یہ خاندان آپس میں بڑے ہی پیار محبت سے رہتے تھے، لیکن 3 سال پہلے ہوئے حادثے نے ان کی ساری خوشیاں چھین لیں۔ شاریز اور گل نے جہاں اپنے ماں باپ کو کھویا تھا، دی جان نے بھی اس حادثے کی وجہ سے اپنے سر کا سایہ کھویا تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے شاریز خان نے پچھلے 3 سالوں سے جنت ولا میں قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ دونوں جب پہنچے تو دیکھا سبھی گھر والے وہاں موجود تھے۔ ارے بیٹا، اچھا ہوا تم آ گئے، دیکھو نا ماں جی کو کیا ہو گیا ہے، اچانک سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ تبھی ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر آئے۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے میری دی جان کو؟ وہ اسپٹ آواز میں بولا۔ دیکھیے، گھبرانے کی والی بات نہیں ہے، اسٹریس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اب وہ ٹھیک ہیں۔ بس آپ ان کا خیال رکھیں، جتنا ہو سکے انہیں ٹینشن والی بات سے دور رکھیں۔ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ جواد صاحب نے پوچھا۔ یس، آپ مل سکتے ہیں۔ سب لوگ دی جان کے کمرے میں داخل ہو گئے تو گل بھاگ کر دی جان کے پاس پہنچی تھی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ دی جان، آپ کو پتہ ہے نا، اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتی ہوں، اور آپ کو میرا ذرا بھی خیال آیا جو یوں یہاں پر آ گئی ہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں بولے گئی، گل میری جان، میرا بچہ، میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے اپنی کمزور آواز میں اسے پچکارتے ہوئے سمجھایا۔ سب دیکھ کھڑے دادی پوتی کا پیار دیکھ رہے تھے، لیکن ساحل سے یہ پیار زیادہ دیر برداشت نہیں ہوا تو فوراً ٹپک پڑا۔ دی جان، یہ دیکھیں کون آیا۔ اس نے اس کی توجہ شاریز کی طرف دلائی، جو دروازے کے پاس کھڑا انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو تو ان کی بوڑھی آنکھوں کو یقین نہیں آیا، وہ پورے 3 سال بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ بٹن کے دادی کے دیکھنے پر وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ دی جان خان؟ میرا بچہ، مجھے معاف کر دے، ماضی میں جو کچھ میری وجہ سے سہنا پڑا۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ دی جان، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ فوراً بدک کے پیچھے ہٹا تھا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، اگر ناراض نہیں ہو تو واپس آ جاؤ بیٹا، بھول جاؤ ان یادوں کو۔ دی جان، کسی بری یادیں پتھر کی لکیر کی طرح ہوتی ہیں، جنہیں کوئی اور تو کھرچ سکتا ہے اور نہ مٹا سکتا ہے۔ وہ رہتی ہیں، ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وقت اور حالات کے تقاضے انسان کو ان سے منہ موڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن ان کے ہونے سے انکار تو نہیں ہو سکتا۔ جب بھی ان کی طرف پلٹو یہ تازہ ہو جاتی ہیں، اور دی جان، میں وہاں جا کر ان بری یادوں کو دوبارہ جینا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر، دیکھیں میری بہن کو کیا ہو گیا ہے، پلیز اسے بچا لیں۔ ہٹیں، آپ پیشنٹ کو چیک کرنے دیں۔ یہ کڑوی گولی یہاں کیا کر رہی ہے؟ عثمان خان، جو دی جان کی دوائی لینے آیا تھا، انشال میر کو دیکھ کر بولا۔ رنگ دیا تیرے عشق نے یوں، اذا دھڑکن شاہ، قسط نمبر 4۔ ڈاکٹر، دیکھیں میری بہن کو کیا ہوا، یہ کچھ بول نہیں رہی، آپ پیچھے چیک کرنے دیں۔ مس، آپ پیچھے ہٹیں، چیک کرنے دیں ہمیں، پلیز پلیز ڈاکٹر، آپ میری ہنی کو ٹھیک کر دیں، میرا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ مسلسل روتے ہوئے ڈاکٹر سے فریاد کر رہی تھی۔ اگر اس کے آفس کا کوئی شخص اسے دیکھ لیتا تو یقین ہی نہیں کر پاتا کہ یہ وہی انشال میر ہے جسے بات کرنے کے لیے 100 بار سوچنا پڑتا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی انشال میر تھی، مکمل ٹوٹی بکھری ہوئی۔ دیکھیں، آپ ہمیں چیک کرنے دیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ ارے یہ کڑوی گولی یہاں کیا کر رہی ہے؟ عثمان، جو دی جان کی دوا لینے کے لیے باہر آیا تھا، چونکتے ہوا بولا۔ عثمان، تم نے دی جان کی دوائی لے لی؟
اور تم یہاں کھڑے ہو کر کیا بڑبڑا رہے ہو؟ شاہریز اس کے پاس آتے ہوئے گھمگیر آواز میں بولا کہ کچھ نہیں خان۔ ارے مس انشال آ یہاں، شاہریز نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ کون انشال میر؟ ارے وہ جو سامنے ڈاکٹر سے بات کر رہی ہیں، یہ کڑوی گولی، اس کے بارے میں بول رہے ہو تم؟ اور تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ خان ارشمان حیران ہوتے ہوئے بولا کہ بھلا اس بدتمیز لڑکی کو خان کیسے جانتا ہے؟ جانتا کیا ہے، بس بزنس پارٹنر میں دو بار ملاقات، بزنس پارٹی میں ایک دو بار ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ میری اور 2 دن بعد پارٹنرشپ ہونے والی ہے۔ اور ایک سیکنڈ، تم کیسے جانتے ہو اسے؟ اس نے ابرو اچکتے ہوئے سے پوچھا۔ میری کوئی جان پہچان نہیں اس جیسی بدتمیز لڑکی سے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ پھر اسے سارا واقعہ سنایا۔ لیکن خان تجھے پتہ ہی جب بات میری وردی کی ہو تو پھر مجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا، اس لیے میں نے بھی اچھی خاصی سنا دی۔ لیکن جہاں تک میں انشال میر کو جانتا ہوں، وہ ایک سنجیدہ اور روڈ قسم کی لڑکی ہے، لوگوں سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی، سیدھے سیدھے بول کے وہ بھی تمہاری طرح ایک کھڑوس روڈ قسم کی انسان ہے۔ اچھا چل اب دی جان کے پاس۔ شاہریز نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ خان یہ لے دی جان کی دوائی تو چل، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے ایک نظر روتی ہوئی انشال میر کو دیکھتے ہوئے کہا، اوکے جلدی آنا۔ شاہریز کے جانے کے بعد وہ چلتا ہوا انشال کے پاس آیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے روتے ہوئے دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اینی پرابلم مس؟ وہ پاس جاتے ہوئے بولا۔ وہ اندر میری بہن ہے، وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ وہ اٹک کر بولتے ہوئے اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی، کپاتے ہوئے گلابی ہونٹ، رونے سے سرخ رنگ چہرہ، آنسوؤں سے بھری کالی آنکھیں، گہری آنکھیں، وہ خوبصورتی کا مجسمہ لگ رہی تھی کہ ڈی ایس پی ارشمان خان جیسے انسان کا دل بھی ایک پل کو رک سا گیا تھا۔ اسے اپنے سینے میں کچھ خالی سا محسوس ہوا۔ اس کا ہاتھ فوراً اپنے دل پر گیا تھا۔ میاں تم تو ایسے میرے سینے بھاگ رہے ہو جیسے پنجرے میں سالوں سے قید پرندہ، اس نے اپنے دل کو ڈھپڑتے ہوئے کہا۔ تبھی ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر آیا۔ ڈاکٹر اب کیسی ہے میری بہن؟ انہیں ہوش آ گیا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا روم میں بند ہونے پر ڈر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن انہیں پینک اٹیک آیا ہے۔ اس کے ساتھ پاسٹ میں کوئی ٹریجڈی ہوئی تھی کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ پاسٹ سے اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پاسٹ کا کوئی کالا سایہ اس کی بہن کی زندگی پر پڑے۔ ڈاکٹر کیا میں اب اپنی بہن سے مل سکتی ہوں؟ اپنی ازلی حالت میں واپس آتے ہوئے بولی۔ جی ہاں آپ مل سکتی ہیں۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھی اچانک لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی۔ ارشمان خان نے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچانے کے لیے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی تیز دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ انشال کی نظر جب اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو اس کی باہوں سے آزاد کرایا، گویا وہ کوئی اچھوت ہو۔ ارشمان خان جو اس کی خوبصورتی میں کھویا ہوا اس کے جھٹکنے پر ہوش میں آیا تھا۔ ہاؤ ڈے یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ ہاں، وہ اپنے ہاتھوں اور کمر کو رگڑتے ہوئے بولی، گویا اپنے جسم سے اس کے لمس مٹانا چاہا ہو۔ ایسا کرتے ہوئے وہ کوئی جنونی لگ رہی تھی۔ چھوا کیسے تم نے مجھے؟ وہ اس کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑے غصے سے پھنکاری تھی۔ ارشمان خان کی آنکھیں پل میں لہو رنگ کی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنا کالر اس کے ہاتھ سے چھڑاتے غصے سے پھنکارا۔ ابھی تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ڈی ایس پی ارشمان کے کالر پر ہاتھ ڈالے۔ وہ غصے سے سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے دھاڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے بے پناہ کرب نظر آیا تھا۔ ایسا لگا جیسے کہ اس کی آنکھوں میں کوئی انکہی داستان چھپی ہوئی ہو۔ او مسٹر میم، آپ کے پیشنٹ آپ کو بلا رہی ہیں، نرس نے باہر آتے ہوئے کہا۔ کیا نائرہ کو ہوش آ گیا؟ چلے میں آتی ہوں۔ اور مسٹر تم کوشش کرنا کہ آج کے بعد میرے سے ٹکرانا مت، وہ نفرت آمیز لہجے میں کہتے وہاں سے چلی گئی۔ انشال میر، آخر کیوں ہے تمہیں مردوں سے اتنی نفرت؟ یہ راز تو ڈی ایس پی ارشمان خان پتہ کر ہی لے گا۔ آخر کو تم اس کے دل کو جو بھا گئی ہو۔ وہ آنکھوں پر گوگلز چڑھائے وہاں سے چلا گیا تھا۔ دید آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے روم میں بند کر دیا تھا، میں رو رہی تھی، لیکن انہوں نے نئی ڈور نہیں اوپن کیا، نہیں کھولا۔ نائرہ جب سے گھر آئی تھی انشال کے گلے سے لگے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بس میرا بچہ، آپ کی دید ان سب کو سزا دے گی جنہوں نے میری گڑیا کو رلایا۔ اوکے اب آپ رونا بند کرو، اپنی دید کو اسمائل کر کے دکھاؤ۔ وہ مسکرائی تو انشال کو لگا کہ اس کی زندگی مسکرائی ہو۔ وہ مسکرائی تو اس کے دائیں گال پر
ڈمپل بن گیا، ابا آپ آرام کرو، اوکے میں ابھی آئی۔ نہیں نہیں دید آپ مجھے مت جاؤ، مجھے ڈر لگے گا۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، ارے میری جان میں نہیں جا رہی ہوں، یہی ہوں میں آپ کے پاس، اوکے اب سو جاؤ۔ اور آپ کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر گہرے تشویش تھی، اس کا ذہن ماضی میں ہوئے واقعات میں گردش کرنے لگا تھا۔ میر افندی ایک یونی لیکچرار تھے، ان کی شادی ان کی خالہ زاد سے ہوئی تھی جو ایک خوبصورت شخصیت کی تھیں، حامل خاتون تھیں۔ شادی کے 3 سال بعد خدا نے ان کو بیٹی سے نوازا۔ بچی کی پیدائش پر ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جن کا انہیں بہت گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ دوسری شادی کر لو، لیکن وہ نہیں مانے، اکیلے ہی اپنی بیٹی کی پرورش کی اور جاری ہے۔